बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम आलम की बात आलमगीर के साथ। हर रोज़ आप ये मेरे साथ प्रोग्राम देखा करते हैं जिसमें स्कॉलर हज़रात उलमा इकराम तशरीफ़ लाते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू फरमाते हैं और ख़ूबसूरत कंक्लूड फरमाते हैं। मुमताज़ व मोहतरम सना खान होते हैं जो बारगाह सैयदुल कौनैन में नज़ाना अक़ीदत पेश करने का शर्फ़ हासिल करते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से जो भी हमारी फरमाइश होती है सना खान उसको पूरा करते हैं। पहली मेहमान शख्सियत हैं, इस्लाम पर गहरी नज़र रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अफ़कार व ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं और बहुत ही दिल नशीन अंदाज़ है, खूबसूरत लहजा है। मुफ्ती शाहनवाज़ अहमद ज़ियाई साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ठीक, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। क्या सुबह आकर फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं? बस ये बरकत वाला वक्त होता है और रमज़ान तो वैसे ही पूरा बरकत वाला है, लेकिन जो सहरी की बरक़ात हैं वो सबसे मुनफरिद हैं। सहरी अफ्तारी की जो लम्हात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल है। ज़ाहिर सी बात है बहुत मकबूल हैं और इस वक्त तो बंदे का हर अमल जो है वो रब की बारगाह में मकबूल होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि सहर और अफ्तारी जो है ये रब ताली की तरफ से एक गिफ्ट है बंदों के लिए, ये तोहफ़ा है। और कितने बंदे जो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है वो इफ्तारी के वक्त उनकी बख्शिश कर दी जाती है। का परवाना रमज़ान का हर एक लम्हा ही बरकत वाला है, बिल्कुल बरकत वाला है। इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे दूसरी मेहमान शख्सियत हैं मुमताज़ मोहतरम सना खान हैं, नात गो शायर हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ लिखते भी हैं। बहुत कम उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। मोहम्मद हनीफ़ कमर आबादी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? नात का आगाज़ कब से? नात मैंने 4वीं क्लास से शुरू की, तो आज मुझे तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं नात पढ़ते हुए। और जहाँ तक नात गोई का सिलसिला हो 2008 से इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपसे भी जारी रहेगी। दूसरे हमारे मेहमान हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही इसरार पर इन्होंने कहा कि हम हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। साहबजादा मोहम्मद इशफाक कादिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक भाई कैसे मिजाज? खैरियत से? आप ठीक हैं? सेहत कैसी है? रमज़ान मुबारक के रोज़े कैसे जा रहे हैं? रमज़ान मुबारक माशाल्लाह रोज़े तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। आपको तो टफ शेड्यूल होता होगा दिन में, कारोबार और सारे मामले? अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की तो फीलिंग ही नहीं होती, ये तो रब की इबादत है, ठीक है। तो वैसे भी गर्मी के रोज़े को तो रखने के अपना ही मज़े है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इबादत को हम इंजॉय करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपन के रोज़ों में और अब के रोज़ों में क्या फ़र्क नज़र आता है? नहीं मतलब कि बचपन से हमें तो गुड्डी इस चीज़ की डली है ना, 8-9 साल की अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखना। तो गालबन 2005 में जब ज़लज़ला है आपकी नॉलेज में जी बिल्कुल, वो बहुत टफ शेड्यूल था। हम सारा दिन रोज़ा रखते थे, करिसब और डेड बॉडीज़ निकालते थे बालाकोट में माशाल्लाह। और उस हालत में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट के हम बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ जाते थे, लेकिन रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकामत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपसे भी जारी रहेगी। हमारी चौथी मेहमान शख्सियत है राजा फैसल साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? शुक्र। खैरियत से? आप ठीक हैं? रमज़ान मुबारक के मशागिल शब रोज़ के अच्छे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह, पता फीलिंग भी नहीं लगती। लोग तो कह रहे होते हैं गर्मी में ये है गर्मी में, लेकिन जो गर्मी के रोज़ों का मज़ा आता है वो किसी सर्दियों में भी आते हैं। यानी रमज़ान को आप जो गर्मियों में एंजॉय करते हैं। और आपकी कारोबारी मसरूफियात? कारोबार में बस सुबह से कोई कारोबार में होते हैं, दिन को साथ शाम में हम यह कोशिश करते हैं कि अफ्तारी से पहले हम अपने घर चले जाएँ, घर अफ्तारी घर वालों के साथ। चलें इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन आज हमारा मौजू है दुआ। दुआ है क्या चीज़? दुआ के बारे में सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? कुरान इस हवाले से क्या हुक्म फरमाता है? दुआ के मौजू के हवाले से दुआ इबादत है और इबादत का मग़ज़ है, इस हवाले से हम गुफ्तगू फरमाएँगे और मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि दुआ के हवाले से कुरान क्या कहता है। मुफ्ती साहब पहला बुनियादी सवाल कि दुआ है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान एक रिश्ता है। जी एक बुनियादी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक अक़ली तौर पर देखें, नफ्सियाती तौर पर देखें, बंदे को जब कोई दुख, टेंशन, बीमारी, परेशानी कुछ भी हो, गम, रंज, कुछ भी आप कहते हैं, जब बंदा इंतहा पे पहुंचता है तो सबसे महबूब हस्ती अपनी माँ के पास आता है। सुभान अल्लाह। फिर अपनी माँ से अपने दिल की बात करता है या फिर बीवी के पास जाता है या बहन भाइयों से डिस्कस करता है।
کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو آپ بیوی سے بھی نہیں کہہ سکتے, بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتے, وہ اپنی ماں سے آپ کرتے ہیں. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو ماں سے بھی نہیں کر سکتے, اس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا اور میرا ایک رشتہ ہے, یہ تیرا اور میرا ایک تعلق ہے. وہ اس لیے 2 ٹوک, ادعونی استجب لکم, تو جیسے جیسے کہتا جائے گا نا میں ویسے ویسے کرتا جاؤں گا. یہ بہت بڑا, ہاں پکار تو صحیح. اور یہ ایک ایسی کیفیت کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, رب تعالیٰ نے بندے کو ایک عبارہ یہ بتا, جب کوئی بھی آسرا نہیں ہوتا تو آسرا دینے والا کون ہوتا ہے؟ تم ڈوب رہے ہو دریا میں اور بھنور میں تم اب پھنس چکے ہو, یہ بتاؤ اس وقت تمہاری زبان پر کیا ہوتا ہے؟ نیا کون پار لگاتا ہے, نیا کون پار لگاتے ہیں. تو اس وقت جب سے تم ڈوبنے لگے ہو یا کہیں تمہارا جو ہے آپ کہتے ہو کہ اب میں سب کچھ لٹا چکا ہوں, اب اینڈ ہے, اب کچھ بھی نہیں ہے, اس وقت جو تمہارے تخیلات تصورات جو جاتے ہیں نا وہ ایک ہستی کی طرف جاتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کی ہستی, خیالات سارے پھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں. یہ بندے اور رب کا ایک ایسا تعلق ہے, اس کے لیے دیکھیں ہر عبادت ہے رب تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کریں, یہ ایسے کر لیں. نماز کا یہ طریقہ ہے, روزے کا یہ, ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ قیودات ہیں, حدود ہیں. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے رب تعالیٰ نے اس کے لیے بالکل واضح ارشاد فرما دیا, یہ تیرا اور میرا تعلق ہے, کسی لمحے بھی آپ. اور اس کے لیے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخیفۃ ودون الجہر, فرمایا اونچی اونچی کرتے ہو تمہاری مرضی, گڑگڑاتے ہو تمہاری مرضی, دل میں پکارتے ہو تمہاری مرضی. پکارنا نہیں ہے, تصور کر لو میں علیم بذات صدور سن لوں گا. یعنی جتنا عظیم رشتہ دعا کا ہے بندے کا رب کے ساتھ, زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. یعنی تم اگر زبان سے نہیں بولتے, آنکھ میں آنسو نہیں آتے, اور تمہارے الفاظ نہیں بن سکتے تم سے, یا تم ان اپنی دعا کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے, تصور کر لو, کیا کہنا, سوچ لو, رب تعالیٰ تمہاری سوچ بعد میں پہنچے گی, رب تعالیٰ تمہارے پاس پہلے پہنچے گا. یہ ایک ایسا رشتہ ہے, ایک ایسا تعلق ہے, اور رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا ایک کرم ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں نا تو یہ رب کی عطا ہوتی ہے, اس بندے کو خود بخود وہ ایک صبر مل جاتا ہے, اس میں سکون مل جاتا ہے, ایک آسرا مل جاتا ہے. ساری عبادتیں اپنی جگہ, لیکن میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اگر ساری باتوں کو دیکھو نا تو اس کا مغز اور نچوڑ تمہیں دعا ہی نظر آئے گی. نماز ہے, اس کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں دعا ہے, رب جعلنی پر ہی ختم ہوتی ہے. فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. روزہ رکھتے ہیں, صبح وابصوم غدن پڑھتے ہیں, شام کو اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت, پھر بھی اس کا شکر ادا. ہاں جی. تو ہر عبادت جس کو دیکھیں, حج عمرے پہ جائیں, ہر مبارک کا تو وہ لمحہ ہی لمحہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, یعنی قبولیت کا ہی قبول ہے. اور پھر آپ نے جو ابھی بات کی شروع میں کہ کئی ہزار جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے, بالکل دعا ہی کے ثمرات, یہ دعا کی ثمرات ہیں. اور بندہ جب افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اس وقت دعا کی کیفیت کیا ہے, سحری کا وقت ہوتا ہے دعا کی کیفیت کیا ہے, رمضان میں تراویح ہوتی ہیں, عام عبادات سے بڑھ کر دعا کی کیفیت کیا ہے, ختم قرآن پر دعا کی کیفیت کیا ہے, کن موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے. ایک حدیث پاک کو تعلق سے, ایک عمومی تعلق سے. حدیث پاک نے جو مواقع بیان کیے عمومی طور پر کہ اذان کے بعد, اذان اور اقامت کے درمیان, اقامت اور نماز کے درمیان, جب خطیب خطبہ جمعہ دے اس وقت, افطاری کے وقت, بالخصوص رات کو سحری کے وقت, ٹھیک ہے, اور یہ طواف, حج, عمرہ, سعی, یعنی مسلمان کو ہر ایک لمحہ ایسا میسر آ گیا, اور اللہ رب العزت نے اس یعنی 12 ماہ میں کچھ ایسے ایام رکھ دیے, کبھی جمعے کی شکل میں, کبھی وہ طاق راتوں کی شکل میں, کبھی وہ لیلۃ القدر کی شکل میں, کبھی شب بارات کی شکل میں. رب کہتا ہے آ جاؤ کسی بہانے سے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں. اب دیکھو صفا پہ جائیں دعا کی قبولیت, مروہ پہ جائیں دعا کی قبولیت, آب زمزم پئیں دعا کی قبولیت, مقام ابراہیم دعا کی قبولیت, حتیم دعا کی قبولیت, مطاف دعا کی قبولیت, غلاف کعبہ دعا کی قبولیت, مدینہ سارا مقبول ہی مقبول, لیلۃ القدر شب. اگر ان کو دیکھا جائے نا, یہ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک حدیث کا کنسپٹ ہے, ایک عمومی چیز ہے. دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب یہاں سے نکلتی ہے, دل سے جو نکلتی ہے. نہیں تو لیلۃ القدر میں بھی آپ دعا کریں. اگر تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. ہم کیا ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں, ذہن کہیں اور ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتے نہ اٹھاؤ, زبان سے نہیں بولتے نہ بولو, لیکن من تصور اتنا مضبوط کر لو
کہ من بول رہا ہو کہ مجھے کیا چاہیے. یعنی ایک مصرے میں اگر ایک میں بات کہوں کہ وہ پیغام وہاں سے آ رہا ہوتا ہے, بالکل. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی کہ میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنا تو بن. یعنی اس دل سے ندا آ رہی ہوتی ہے, وہ دل پکارے. اور جب دل سے نکلتی ہے نا پھر کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو رد کر دے, کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے, یہ نہیں ہے. کوئی ایسی گھڑی پھر بندہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون سی ہے, بس بندے کے وہ دل پر کیفیت کا ظاہر ہونا ہے, وہ قبول ہی قبول ہے. اسی طرح انشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اور حنیف قمر آبادی صاحب کیا سنانا چاہیں گے؟ سب نظارے حضور آپ کے ہیں, 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 چاند تارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, جیڑا یار بیمار ہے درشن دا, ہم کدوں تبھی بندہ بندا ہے, جتھے خوش محبوب محب ہوویں اتھے کی رکھی بندہ بندا ہے, جدوں لفظ نہ اکویں کول ہووے قلم کدوں ادھی بندہ بندا ہے. کیا کہنے حاکم باج محمد دے جگ اندر بیلی کون غریباں دا بندا ہے. اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور اصل کلام شعر ہے کہ میرے آقا چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں انگلی کا اشارے سے, تو وہ چاند 2 ٹکڑے کیوں نہ ہوتا, شعر سنیے گا کہ کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے, 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 جب اشارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. اور بابے بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب رب کر دے او بڈھے ہو گئے اتنے ملا پنڈت
سارے رب دا کھوج خرانا لبیا اتا سجدے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وسدا اتے بچ قرآن اشارے بلے شاہ بوے یار دے مریے یا رسول اللہ رب تا تیرے اندر وسدا اتے وچ قرآن اشارے سب نظارے حضور آپ کے ہیں رب تا تیرے اندر وسدا رب تا تیرے اندر وسدا اتے وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونوں ملدا جیڑا یار تو تن من وارے سب نظارے حضور آپ کے ہیں کمر گھر جس نے سارا وار دیا کمر گھر جس نے سارا وار دیا وہ دولارے کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سبحان اللہ، سب نظارے حضور آپ کے ہیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز، خوبصورت لہجہ، سوز و گداز کے ساتھ محمد حنیف قمر آبادی نعت گو شاعر دل نشین انداز کے ساتھ اپنا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے اور ایک کیفیات، ایک سما باندھ دیا۔ مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو کلام کا بھی اثر ہے اور دوسرا ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز ہو اور پھر میرے آقا کی تعریف ہو سبحان اور رمضان کے یہ لمحات کیا ہوں، بات ہے، کیا بات یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں کوئی کمی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر واہ واہ تو ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ اشفاق صاحب کیا ماشاءاللہ جی، بہت ہی پیارا سما رمضان شریف اور سرکار کی سنا، بہت ہی پیارا۔ آپ سب کی آواز کیا فیلنگز محسوس کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لا کے؟ فیلنگ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دن دوسری رات کی ترقی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو بقایا انشاءاللہ رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں ہر چیز کا ایک ٹیسٹ، ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ویسے آپ کوئی چیز بھی عالم بھائی کھا لیں، اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، لیکن رمضان شریف میں برکت کی وجہ سے مفتی جی بالکل یہی ہوتا ہے، بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بڑی رائے صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے بھائی نے رمضان شریف کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ ہم تو یہ پروگرام ملا ہے ہمیں، بہت سعادت کی بات ہے کیونکہ سارا دن دنیاوی کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، تو یہ آپ عالمگیر بھائی کی مہربانی ہے اور محبت ہے، انہوں نے آپ ہمیں بلایا یہاں پہ اور بہت اچھا محسوس ہوا۔ رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، ہر طرف ہی اللہ رب العزت کی نوازشات کا نزول ہے اور رب تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، ہر ساتھ ہر گھڑی ہی برکت والی ہے۔ ہمارا موضوع بھی دعا ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے صرف اور کچھ نہیں، ہم آپ سے دعا کے طالب ہیں۔ جب بھی یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اس کے آنرز کے لیے، ان کے مالکان کے لیے، ایک ٹیکنیکل جو بھی ٹیکنیکل سٹاف سے کیمرہ مین سے لے کر اوپر تک ہر ایک شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مفتی صاحب کنکلوڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں، سم اپ کر رہے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے،
دعا کیسی کی جائے, رب سے کیسے آؤ گریا کی جائے, رب کو کیسے منایا جائے؟ ایک تو وہی بات ہے کہ جب دل پر لگتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا, یہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, یہ خود بخود رب تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہو جاتے ہیں, کیا مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ دعا کے لیے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے, یہ اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, اللہ دیتا ہے اور دے سکتا ہے اور ہر ایک کو دیا ہے وہی دینے والا اور وہی دینے والا ہے. تو ظاہر سی بات, اب جو دیری ہو رہی ہے اس میں بھی اعتراض ہے. کل بروز محشر حدیث شریف میں آتا ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, کہتے ہیں جی بڑا مسئلہ ہے, دعا نہیں ہوتی قبول مانگ مانگ کے, تو ایسے لوگوں کے لیے کل بروز محشر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جب جائیں گے تو ان کے پاس بہت ساری نیکی ہوں گی, خالی آج جائیں گے, آگے بہت ساری نیکی ہیں, عرض کریں گے یا رب العالمین جی تو ہم نے کی نہیں, یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, تو وہ میں نے آخرت کے لیے رکھ لی تھی. اب بندہ پھر گڑگڑائے گا یا اللہ کیا ہی اچھا ہوتا, دنیا میں کوئی نہیں قبول ہوتی, آج ساری یہ مجھے مل گئی ہوتی. تو کتنا یقین ضروری ہے دعا کے لیے, اعتماد, یقین اور مستحکم ہونا کہ یہ میں رب سے مانگ رہا ہوں, میرا رب مجھے عطا کرے گا. ملتا تو وہی ہے جس پر یقین ہوگا, جتنا رب کی ذات پر یقین ہے دعا میں اتنا ہی یقین ہوتا ہے, اس سے ذرا برابر کم ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے جب سے مانگ رہے ہیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے. پھر رب تعالیٰ نے دعا کے کتنے بہترین انداز سکھائے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, رب کی تعریف کرنے کے بعد اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. مفتی صاحب میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے کہ ایک اللہ سے مانگو, سب سے چھٹکارا مل جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک جملہ ادا کر رہا ہوں ضمناً, رب سے مانگو بطفیل محمد مانگو, سرکار کا وسیلہ پیش کرو, دعائیں رد نہیں ہوتی. بہت شکریہ مفتی شاہ نواز احمد ضیائی صاحب آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. حنیف قمر آبادی صاحب آپ کا شکریہ جی, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. صاحبزادہ محمد اشفاق قادری صاحب آپ کا شکریہ, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. راجہ فیصل صاحب آپ کا شکریہ, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.